अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के किस्से की। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में छोटी सी बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। कुरान में ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, यह तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज़ से पुकारा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमज़ोर हो गई हैं और सर है कि बुढ़ापे की वजह से शोला मारने लगा है, और ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ए मेरे परवरदिगार, उसको खुश अस्तवार बनाइयो। ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया है। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारा परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही व सालम होकर 3 रात दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए और उनसे इशारे से कहा कि सुबह और शाम अल्लाह ताला को याद करते रहो, यहिया हमारी किताब को ज़ोर से पकड़े रहो। और हमने उनको लड़कपन में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास शफकत और पाकीज़गी दी थी, और परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम और रहमत है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका मुतकफ़िल बनाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब कभी इबादतगाह में उनके पास जाते तो उनके पास खाना पाते। ये कैफियत देख कर एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोले, अल्लाह ताला के यहाँ से आता है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। इस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार, मुझे अपने जानिब से औलाद सालिहा अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। वो अभी इबादतगाह में कड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें यहया अलैहिस्सलाम की बशारत देता है जो अल्लाह ताला के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत ना रखने वाले और अल्लाह ताला के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात ना कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम इसकी तस्बीह करना। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया, तर्जुमा, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको यहया अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी बीवी को उनके हुस्न माशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया,
ترجمہ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہ سب نیکوکار تھے۔ نام اور نسب۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر الدمشق میں زکریا علیہ السلام کا نام و نسب یوں بیان فرمایا ہے: زکریا بن برخیا، بعض نے زکریا بن وان اور بعض نے زکریا بن لدن بیان کیا ہے، بن مسلم بن صندوق بن حشبان بن داود بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلعتا بن ناہور بن شلوم بن بہمنا شات بن عینام بن رجیعام بن سلیمان بن داود۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے اور آپ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے ہیں۔ آپ دمشق کے مضافات میں مسنا بستی میں اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو آپ دمشق میں موجود تھے۔ آپ کے نسب کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں۔ زکریا الف مقصورہ کے ساتھ، زکریا الف محدودہ کے ساتھ اور ذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عنایت فرمایا، جبکہ آپ کی بیوی جوانی کی عمر میں بھی بانجھ تھی اور اب تو بہت ہی سن رسیدہ ہو چکی تھی۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ دلوں کو جانتا اور پوشیدہ آواز کو سنتا ہے۔ بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ رات کو اٹھے اور خفیہ طور پر اپنے رب کو پکارا، فرمایا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ فرمایا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر نے بڑھاپے سے جوش مارا ہے۔ یہ استعارہ ہے، کہتے ہیں آگ نے لکڑیوں میں جوش مارا، یعنی سر کے بالوں کی سیاہی پر سفیدی غالب آ چکی ہے۔ جیسے ابن ترید نے اپنے مقصورہ قصیدے میں کہا ہے، یعنی کیا تم میرا سر نہیں دیکھ رہا جس کا رنگ تاریکی کے بعد ظاہر ہونے والی صبح کی طرح ہو رہا ہے، اور اس اندھیرے سے روشنی اس طرح ظاہر ہوئی ہے جس طرح آگ جو کی لکڑی کے ڈھیر میں بھڑک اٹھی ہے۔ بڑھاپے کی لکڑی خشک ہو گئی ہے حالانکہ وہ پہلے ترمٹی کی ٹہنی کی طرح یعنی تر و تازہ تھی۔ مقصد یہ ہے کہ بڑھاپا ظاہری اور باطنی لحاظ سے اس پر چھا گیا ہے، اس لیے زکریا علیہ السلام نے فرمایا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر نے بڑھاپے سے جوش مارا ہے۔ فرمایا میں تجھ سے مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا، یعنی میں اسی چیز کا عادی ہوں کہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو آپ نے اسے قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اس دعا کا سبب اور محرک یہ تھا کہ جب آپ مریم بنت عمران بن محسان کے گارڈین بنے تو آپ جب بھی اس کے کمرے میں جاتے تو وہاں بے موسم پھل موجود پاتے، اور یہ اولیاء کی کرامات میں سے ہے۔ آپ کو اس واقعے سے احساس ہوا کہ جو موسم کے بغیر پھل دے سکتا ہے وہ اولاد دینے پر بھی قادر ہے، اگرچہ ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اسی جگہ اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کی۔ میں اپنے بعد رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ موالی سے اسباط مراد ہے، گویا آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں شریعت اور اللہ کی اطاعت کے خلاف کام کریں گے، اس لیے اللہ سے اپنے حقیقی اولاد کا سوال کیا جو نیکوکار، پرہیزگار اور اللہ کی پسندیدہ ہو۔ فرمایا پس مجھے اپنی طرف سے بچہ عطا کر، یعنی اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بن سکے، جو نبوت اور بنی اسرائیل میں اللہ کے احکام نافذ کرنے میں میرا جانشین اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، یعنی جیسے میرے آباء و اجداد یعقوب علیہ السلام کی نسل سے انبیاء ہوئے ہیں تو اس کو بھی ان کی طرح نبوت اور وحی کی عزت اور شرف عطا فرما۔ اس جگہ مال کی وراثت مراد نہیں، جیسا کہ بعض شیعہ کی رائے ہے اور ابن جریر نے ان کی
موافقت کی ہے اور ابو صالح سے یہی رائے نقل کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وَوَرِثَ سلیمان داؤد سے مراد نبوت و حکومت ہے، اور اس بارے میں پہلے ایک حدیث بھی بیان کی جا چکی ہے جس کو متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جو کچھ چھوڑیں ہم اس کے وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس کے متعلق نص ہے کہ اللہ کے رسول کی وراثت جاری نہیں ہوئی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ مال آپ کے کسی وارث کو نہیں دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے خاص تھا۔ اگر یہ نص نہ ہوتی تو وہ مال یقیناً آپ کے وارثان میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آپ کے ورثہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی 9 بیویاں اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو وراثت نہ دینے کا استقلال اسی مذکورہ حدیث سے کیا۔ یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر درج ذیل صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ترمذی کے تمام انبیاء کے بارے میں اسی مضمون کی حدیث بیان کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام اس سے کئی اونچا ہے، اور وہ اس حقیر دنیا کو جمع کرے، اس کی طرف توجہ کریں یا اس کا معاملہ ان کے ہاں اتنا زیادہ اہمیت والا ہو کہ وہ اللہ سے اولاد اس لیے مانگے کہ وہ ان کی مالی وراثت کو سمیٹیں۔ زہد و تقوی میں انبیاء علیہ السلام کے کم درجے کے لوگ بھی دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ مالی وراثت کا حقدار بننے کے لیے اولاد کا سوال کریں۔ زکریا علیہ السلام بڑے تھے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرتے اور ہاتھ کی کمائی کھاتے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے یہ بعید ہے کہ وہ مشقت اٹھا کر مال جمع کریں اور جو ان کے بعد ورثہ کے حصے میں آئے۔ یہ بات غور و فکر کرنے اور فہم و تدبر رکھنے والے کے لیے بالکل واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے۔ اسی طرح مسلم اور ابن ماجہ نے کئی اسناد سے مذکورہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ مذکورہ آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان ہے۔ ترجمہ: وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ جب آپ کو خوشخبری دی گئی اور خوشخبری یقینی طور پر مستحق ہو گئی تو تعجب سے بچہ پیدا ہونے کے متعلق پوچھنے لگ گئے۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 77 برس تھی، زیادہ امکان ہے کہ آپ کی عمر اس سے زیادہ ہوگی، واللہ علم۔ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میری بیوی جوانی کی عمر ہی میں بانجھ تھی، بچہ جننے کے قابل نہ تھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے؟ پس تم کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر بچہ پیدا کروں گی؟ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یقیناً یہ تعجب والی بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، یقیناً وہ تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی لانے والے فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ کہا، اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، وہ مجھ پر آسان ہے، جبکہ میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں اور تو کچھ نہ تھا، یعنی تو جب بالکل کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا۔ کیا اب تجھ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اگرچہ تو بوڑھا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو صحت عطا کی۔ یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں چاہت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ بیوی درست کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اسے حیض نہیں آتا تھا، پھر اسے حیض آنے لگ گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ فحش گو تھی تو اللہ نے اسے درست کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری بیوی حاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 راتیں کسی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تجھ پر خاموشی طاری ہو جائے گی، تو 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گا۔ اس وقت آپ صرف اشارے سے بات کریں گے، حالانکہ بالکل تندرست اور صحیح مزاج ہوں گے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس وقت حضور قلب سے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرنا۔ جب آپ کو خوشخبری دی گئی تو آپ بڑی خوشی سے اپنے حجرے سے اپنی قوم کی طرف نکلے، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مذکورہ آیت میں اوحا سے مراد مخفی طریقے سے بات کرنا ہے۔ وہ یا تو لکھ کر کہا تھا جیسے مجاہد اور صدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یا ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کر کے کہا تھا۔ یہ رائے مجاہد کی بھی ہے اور وہب رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ مجاہد، اکرمہ، وہب، صدی رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کسی بیماری کے بغیر ان کی زبان بند کر دی گئی تھی۔ ابن زید نے کہا وہ پڑھتے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے، لیکن ان میں کسی سے کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے یحییٰ قوت کے ساتھ کتاب پکڑو اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی حکمت و دانائی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے زکریا علیہ السلام کو اسی طرح کا بچہ عطا کیا جیسے انہیں خوشخبری دی گئی کہ ان کو بچپن میں ہی کتاب اور حکمت و دانائی سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ معمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچوں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا کھیل کے لیے ہمارے ساتھ چلو، تو راوی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا کا یہی مطلب ہے اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وَوَحَنَانًا کا کیا مفہوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے زکریا علیہ السلام پر رحم کیا کہ اسے بچہ عطا کیا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم محبت کرنا بیان کیا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ صفت ہے جس کے ذریعے یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی کرتے اور خصوصی طور پر اپنے والدین سے محبت اور شفقت سے پیش آتے اور ان کے ساتھ نیکی کرتے۔ آیت میں مذکورہ لفظ وزکوٰۃ سے مراد اخلاق و کردار کی پاکیزگی اور عیوب اور نقائص سے سلامتی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کے احکامات کی پیروی اور جن سے روکا گیا ہے اس سے اجتناب کر کے اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، ان کی اطاعت بجا لانے والا اور قول و عمل کے ساتھ ان کی نافرمانی چھوڑنے والا ہے۔ پھر فرمایا اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا، جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان پر یہی 3 اوقات زیادہ مشکل اور کٹھن ہوتے ہیں کیونکہ ان اوقات میں آدمی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ انسان ایک جہاں سے مانوس اور متعارف ہو کر دوسری جہاں کی طرف جاتا ہے اور انہیں جانتا کہ آگے اس کے لیے کیا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کی نرم و نازک جگہ رحم مادر سے باہر نکلتا ہے تو چیختا چلاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں اب دکھ سکھ اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف جاتا ہے جو دنیا اور قیامت کے دن کے درمیان میں ہے۔ وہ دنیا کے محلات اور وسیع العریض گھر چھوڑ کر تنگ و تاریک قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں قیامت کے دن اکٹھے ہونے کے لیے سور میں پونگنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے سختی کا سامنا کریں گے، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بقول شاعر، ترجمہ: تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تو تو رو اور چلا جا رہا
رو اور چلا جا رہا تھا۔ لوگ تیرے آس پاس خوشی منا رہے تھے، پس اب اپنے لیے ایسے کام پسند کر کے تیری موت کے وقت وہ رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ اولاد آدم پر یہ 3 مشکل وقت ہوتے ہیں، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں اوقات میں پریشانی سے سلامتی عطا کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کریں، آپ مجھ سے اچھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، آپ مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود سلامتی کی دعا کی ہے اور اللہ نے آپ پر خود سلامتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حصوراً سے مراد عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھنے والے ہیں۔ اس کے مفہوم کے بارے میں اور کئی اقوال ہیں۔ یہ مفہوم زیادہ مناسب ہے کیونکہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے نے غلطی کی یا غلطی کا ارادہ کیا ہے، مگر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور کسی کے لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اس روایت کے راوی علی بن جدعان اس پر بہت سے امامہ فن سے کلام کیا ہے، وہ منکر الحدیث ہے۔ ابن خزیمہ اور دار القطنی نے بھی علی بن یزید بن جدعان کے واسطے سے طویل حدیث بیان کی ہے۔ پھر ابن خزیمہ نے کہا، یہ ہماری شرط پر نہیں۔ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے پاس آئے جبکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ ایک نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلام اللہ ہیں۔ ایک نے کہا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کہاں ہے؟ ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ بالوں کا بنا ہوا لباس پہنتے اور درختوں کے پتے کھاتے کیونکہ ان کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ محمد بن اسحاق جو مدلس ہیں نے اپنی سند سے ابن العاص سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت کے دن آئے گی اور ان میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا مگر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ یہ روایت محمد بن اسحاق سے مروی ہے جو مدلس ہے اور یہاں ان کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور مدلس کی ایسی روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کرے گا اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوگا مگر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام گناہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کریں گے، مگر انہوں نے قرآن مجید کے یہ الفاظ پڑھے، وَسَيِّدًا وَحُزُورًا، وہ سردار اور رکنے والے تھے۔ پھر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، ان کے ساتھ اعلیٰ تناسل صرف اتنا ہی تھا، پھر اس کو کاٹ دیا گیا۔ یہ روایت اس سند سے موقوف ہے اور مرفوع کی بجائے اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے سوائے خالہ بھائی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ساتھ چل رہے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام ایک عورت سے ٹکرا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اے خالہ بھائی، آپ سے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ میرا خیال ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ پوچھا، اے خالہ بھائی، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ کہا، سبحان اللہ، آپ کا جسم میری طرح اور آپ کی روح کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، اگر میرا دل جبریل علیہ السلام کی طرف لگ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اللہ کی مغفرت آنکھ چپکنے کے بقدر بھی حاصل نہیں کی۔ اس روایت میں غرابت یعنی انجبیت ہے اور یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام خالہ بھائی تھے۔ عیسیٰ اون کا لباس اور یحییٰ علیہ السلام اون کے بالوں سے بنایا ہوا لباس پہنتے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس درہم و دینار اور غلام لونڈی نہ تھے اور نہ ہی کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا۔
جس جگہ رات ہو جاتی وہاں آرام کر لیتے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے وصیت کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ کہا میں غصے سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا مال جمع نہ کرنا؟ فرمایا ہاں یہ کام ہو سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت مختلف ہیں۔ کچھ کے مطابق زکریا علیہ السلام طبی موت مرے تھے اور کسی کے مطابق شہید کر دیے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے تنے کے درمیان خلا میں داخل ہو گئے۔ لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے آرے کے ساتھ دونوں کو چیرنا شروع کیا۔ جو آرا پسلیوں تک پہنچا تو آپ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اگر تیری چیخ و پکار بند نہ ہوئی تو میں زمین اور جو زمین پر ہے سب کچھ الٹ دوں گا۔ یہ سن کر آپ کی چیخ و پکار رک گئی حتیٰ آپ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ شیعہ کے لیے درخت پٹا تھا۔ زکریا علیہ السلام تو طبی موت فوت ہوئے تھے، واللہ علم۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کی تلقین کرنے کا حکم دیا۔ قریب تھا کہ وہ سستی کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو 5 باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان کا حکم کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ یا تو ان تک یہ باتیں پہنچائیں یا مجھے حکم دیں، میں ان کو یہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اے بھائی مجھے خطرہ ہے کہ اگر تو مجھ سے پہل کرے گا تو مجھے عذاب دیا جائے گا یا میں زمین میں دنسا دیا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا حتیٰ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ نے اونچی جگہ بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھی اس پر عمل کرنے کا کہوں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سونے یا چاندی سے غلام خریدا۔ اب یہ غلام محنت مزدوری کر کے اپنی آمدن مالک کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے ایسے غلام کی یہ حرکت پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس حالت میں اللہ بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ کسی اور کام میں نہیں لگ جاتا، لہٰذا جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو۔ نمبر 3، میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ روزے دار کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کے پاس مشک کی تیلی ہے اور ایک جماعت میں موجود ہے اور سب لوگ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو دشمن نے قید کر لیا اور اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے آگے ہوا۔ وہ کہتا ہے میں تم کو اپنا فدیہ دیتا ہوں، پھر اس نے بہت سارا مال دے کر اپنے آپ کو دشمن سے آزاد کر لیا۔ اسی طرح صدقہ دینے والا خود کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ نمبر 5، میں تمہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کا دشمن اس کے پیچھے لگا ہے، وہ جلدی سے اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ آدمی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ جماعت، سمع و طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے روگردانی نہ کرنا، کیونکہ جو آدمی ایک بلش بھی جماعت سے الگ ہو تو اس سے اسلام کو چھوڑ دیا، بس یہ کہ واپس آ جائے تو بچت ہو گئی، جس نے جاہلیت کو اختیار کیا تو وہ جہنمی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، وہ خواہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا وہ خواہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہو اور سمجھے کہ وہ مسلمان ہے
مسلمانوں کو ان کے ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ نے ان کا نام مسلمین، مومنین اور عبادت اللہ رکھا ہے۔ اسی طرح ابو الیعلی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور طبرانی کے مختلف اسناد سے مذکورہ روایت کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملی ہے کہ یہ کہ انہوں نے جو باتیں بنی اسرائیل کے علماء سے سنی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں دی۔ باقی روایات اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام لوگوں سے الگ رہتے، وہ جنگلوں سے مانوس تھے اور درختوں کے پتے کھاتے، نہروں سے پانی پیتے اور بعض اوقات ٹھڈی کو اپنی غذا بناتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ انعام یافتہ کون ہے؟ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے والدین ان کی تلاش میں نکلے تو بحیرہ اردن کے پاس ان سے ملاقات ہوئی۔ جب ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ روئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار اور اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی خوراک گھاس تھی۔ وہ اللہ کے ڈر سے اتنا زیادہ روتے کہ ان کی آنکھیں پر تارکول رکھ دی جائے تو آنسو اسے بھی پاڑ دیں۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا، وہ وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون کھاتا تھا؟ جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو فرمایا، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ چرا چرتے تھے، ان کے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کی معاش میں ان کے ساتھ نہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو 3 دن تک گم پایا۔ پھر وہ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلے، اچانک دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام قبر کھود کر اس میں کھڑے رو رہے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم قبر کھود کر اس میں کھڑے رو رہے ہو، انہوں نے کہا، اے ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتلایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے جو رونے والوں کے آنسوؤں کے ساتھ ہی طے کیا جا سکتا ہے؟ باپ نے بات سن کر کہا، اے بیٹے، آؤ پھر اکٹھے روئیں، اور دونوں اکٹھے رونے لگ گئے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اہل جنت وہاں کی نعمتوں کی لذت کی وجہ سے سو نہیں سکیں گے۔ اسی طرح صدیقین کو چاہیے کہ وہ نہ سوئے، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کے ساتھ محبت والی نعمت موجود ہے۔ پھر فرمایا، دونوں قسم کی نعمتوں کے درمیان کتنا زیادہ فرق اور تفاوت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، حتیٰ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی وجہ۔ آپ کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے دمشق کے بادشاہ نے اپنی ایک محرم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کام سے روکا تو عورت کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے اس کا وعدہ کیا اور اس شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے اس کا سر اور خون تال میں رکھ کر اس کے پاس لائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر عورت کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ فوراً مر گئی۔ بعض نے واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فری فتح ہو گئی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ آپ سے مایوس ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں مان گیا اور آپ کے قتل کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا سر اور خون تال میں رکھ کر عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المبتدا میں اپنی سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا، ان کو سلام کہا اور کہا اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کے بارے میں بتائیں، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بہتر آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق عورتوں سے رکنے والے تھے، ان کو عورتوں کی خواہش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بد کردار بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ اپنی عید کے دن جمع ہوتے تھے اور اس دن بادشاہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے بعد باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے بڑے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کچھ مانگ لے تو جس چیز کا سوال کرے گی میں تجھے عطا کروں گا۔ اس نے کہا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ ملکہ نے اپنے کارندے بھیجے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز میں مصروف تھے، میں بھی ان کے ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تال میں ذبح کیا اور ان کا سر اور خون لے کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زکریا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کا صبر کس حد تک تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ، اس کے گھر والے اور نوکروں چاکروں کو زمین میں دنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا زکریا علیہ السلام کا رب ان کی وجہ سے ناراض ہو گیا، لہٰذا ہم اپنے بادشاہ کا انتقام لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں سے بھاگا۔ ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتلا رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا میری طرف آ جاؤ۔ وہ درخت میرے لیے پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ فرمایا ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا۔ درخت کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور میری چادر کا پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس ملعون نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، وہ اپنے جادو سے اس درخت میں داخل ہو گیا اور اس کی چادر کا ایک پلو باہر ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا نہیں، اس کو آرے کے ساتھ چیر دو۔ تو مجھ سمیت درخت کو آرے سے چیر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی درد یا تکلیف محسوس ہوئی؟ فرمایا نہیں، البتہ اس درخت کو تکلیف کا احساس ہوا کیونکہ اللہ نے اس درخت میں میری روح ڈال دی تھی۔ یہ واقعہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے، اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ اس کی کئی باتیں ایسی ہیں جو کئی صورت قابل قبول نہیں۔ احادیث اسراء میں زکریا علیہ السلام کا ذکر کہیں نہیں ملتا، صرف اس روایت میں ان کا ذکر ہے۔ البتہ حدیث اسراء میں محفوظ الفاظ یہ تو ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جمہور کی رائے ظاہر حدیث کے مطابق ہے کیونکہ ام یحییٰ اشیاء بنت عمران تھی جو مریم بنت عمران کی بہن ہے۔ بعض نے کہا بلکہ اشیاء زکریا علیہ السلام کی بیوی اور یحییٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور یہ ام مریم حنا زوجہ عمران کی بہن ہے۔ اس لحاظ سے یحییٰ علیہ السلام مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں، واللہ علم۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا قتل مسجد اقصی میں ہوا تھا یا کسی اور جگہ۔ شملہ بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ بیت المقدس کی ایک چٹان پر 70 انبیاء علیہ السلام قتل کیے گئے، ان میں سے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر دمشق میں آیا، اس نے دیکھا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون ابل رہا ہے تو اس نے خون کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے آپ کے خون پر 70,000 آدمی قتل کیے تو وہ پرسکون ہو گیا۔ اس روایت کی سند سعید بن مسیب تک صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یحییٰ علیہ السلام دمشق میں قتل کیے گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا بخنصر کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ اور بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کہا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن واقد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے مسجد دمشق بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کا سر حجرے کے ساتھ والے قبلے کی جانب ستونوں میں سے ایک مشرقی ستون کے نیچے سے نکالا گیا۔ اس وقت آپ کی جلد اور بالوں کی حالت بالکل درست تھی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ابھی قتل کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے المستقصی فی المسائل الاقصی میں قاسم مولی معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن حیدار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی عریل سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شہر نے اسے 3 طلاقیں دینے کی قسم اٹھا لی، پھر اس سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور فتویٰ پوچھنے کے لیے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا وہ تیرے لیے حلال نہیں حتیٰ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اس واقعے سے ملکہ کے دل میں ان کے لیے کینہ پیدا ہو گیا، اور اس نے بادشاہ سے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مانگا، اور یہ اس نے اپنی ماں کے اشارے پر کہا تھا۔ بادشاہ نے انکار کیا لیکن بعد میں رضامند ہو گیا۔ بادشاہ نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا جو تال میں ان کا سر رکھ کر پیش کرے، تو اس وقت آپ مسجد جبرون میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ سر لایا تو سر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اس لیے حلال نہیں حتیٰ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ عورت نے تال پکڑا اور سر پر اٹھا کر اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ اس سے ابھی تک وہی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ زمین میں دنسنا شروع ہو گئی، پہلے پاؤں تک دنسی، پھر سرین تک۔ اس کی ماں چیخ و پکار کرنے لگی اور خادمائیں بھی شور کرنے لگیں۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، پھر وہ عورت کندھوں تک زمین میں دنس گئی۔ اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلی حاصل کر لے۔ جب جلاد نے سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم نگل لیا، اور وہ لوگ ذلت اور رسوائی میں غرق ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا حتیٰ بخنصر آیا اور اس نے وہاں 75,000 آدمی قتل کیے۔ سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کا خون تھا، اور وہ ہمیشہ جوش مارتا رہا حتیٰ ارمیہ علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے، اب اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا۔ پس وہ ابلنا بند ہو گیا، تلوار اٹھا لی گئی، اور دمشق سے بھاگنے والے بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا اور پھر واپس آ گیا۔ دوستو، یہ واقعہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ کو اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔